बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। फरमाया ए बनी इसराइल, याद करो मेरी उन नेमतों को जो मैंने तुम पर की हैं। व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और ये कि मैंने तुम्हें अपने दौर के जहान वाले लोगों पर फजीलत दी है। आयत नंबर 122। इस आयत मुबारक के अल्फाज और इसका मजमून बेआईनी वही है जो पीछे आयत नंबर 47 में भी आया है। तो बहरहाल ये बार बार बात आई है, इसको बेफायदा तकरार न समझा जाए, क्योंकि आम तौर पर जो अहम मज़ामीन होते हैं उनमें ऐसा ही होता है। कोई भी मजमून जब शुरू करते हैं तो उनके इब्तिदाई जुमलों पर मजमून का इख्तिताम होता है, यानी जो जुमले इब्तिदा में होते हैं वही इंतहा में होते हैं। ये जो गोया कालम नगारी का या बात करने का उसलूब है, फसी और बलीग लोगों के यहाँ ये मारूफ है। तो इस एतबार से आयत का मफहूम यह है कि ए बनी इसराइल, मेरे एहसानात और नेमतों को याद करो, जिनमें से चंद इनामात और एहसानात का जिक्र यहाँ भी है। इसके अलावा भी बेशुमार एहसानात हैं। आगे इरशाद फरमाया वत्तकू यौमन ला तज्जी, ए बनी इसराइल, डरो उस दिन से ला यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, कि जब कोई जी किसी जी के कुछ काम नहीं आएगा। वला युक़बलु मिनहा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन, और उसकी तरफ से कोई फिदिया भी कबूल नहीं किया जाएगा और कोई सफारिश उसे नफ़ा नहीं देगी। वला हुम युनसरून, और ना उनकी कोई मदद की जाएगी। ये भी आयत मुबारक पहले गुजर चुकी है, थोड़े से फ़र्क के साथ। मकसद इस आयत का बनी इसराइल को आखरत की फ़िक्र दिलाना है, और ये है कि वो हक़ को कबूल करें और ना हक़ ज़िदबादी और हसद से बाद आ जाएं, वरना क़यामत के दिन तामुन की सारी सूरतें बातिल हो जाएंगी, कोई भी किसी के कुछ काम नहीं आएगा। आगे फरमाया व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, और उस वक़्त को याद कीजिए जब इब्राहीम को उनके रब ने चंद बातों में आजमाया, चंद इम्तिहानात में डाला। क़ाल इन्नी, वो कामयाब हुए। फ़अतम्महुन, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको पूरा कर दिया, मुकम्मल कर दिया। हर इम्तिहान में सुरखरू हुए। तो जब हर इम्तिहान में सुरखरू हुए तो इम्तिहान के बाद तो इनाम की बारी होती है। तो अल्लाह ताला ने उन पर अपनी रहमतों और इनामात की बहतात और बरसात फरमाई। तो काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, जब इम्तिहान में कामयाब हुए तो अल्लाह ने ये इनाम किया। काला, अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हें लोगों के लिए इमाम बनाऊंगा, पेशवा। काला व मिन ज़ुर्रियती, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी औलाद में से भी बाज को क्या बना दे, इमाम बना दे। काला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, तो अल्लाह ने फरमाया मेरा ये आहद जालिमों को नहीं पहुंचेगा। तो ये आयत नंबर 124 बनी इसराइल के तफसीली तज़किरे के बाद अब जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह का जिक्र आ रहा है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मैदानों में मुख्तलिफ अंदाजों से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया। अल्लाह ताला के फजल से वो हर इम्तिहान में कामयाब हुए। इन इम्तिहानात की तफसील कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों और आयतों के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को इमामत का अजीम तोहफा अता किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को भी इसमें शामिल करने की दुआ की। तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर वाज़ेह फरमाया कि जो शिरक नहीं करेंगे, जो हकदार होंगे, उन्हें ज़रूर मनसब इबादत मिलेगा, और जो जालिम होंगे वो महरूम रहेंगे। तो बहरहाल ये पहला मौका है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा यहाँ से शुरू हुआ है। तो इस लिहाज से यही थोड़ी बहुत बात इंशाअल्लाह अर्ज़ कर देते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र मुबारक 25 सूरतों में
63 آیات مبارکہ میں 63 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بہت عزت اور احترام کے ساتھ کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک مستقل ادارہ تھے دینی خدمات کے حوالے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک قصبے بابل کے قریب رہنے والے تھے، ادر، اور ان کی قوم بت پرست تھی، اور آپ کا والد جو تھا وہ لکڑی کا کام کرتا تھا، لکڑی کے بت بنا بنا کر اپنی قوم میں فروخت کیا کرتا تھا، اور قوم اس کے تراشے ہوئے بے جان بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب نبی بنایا، دعوت حق کا اور توحید کا حکم دیا کہ توحید پھیلاؤ، تو انہوں نے تعمیل حکم کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اور اپنے باپ کو پیار، محبت اور شفقت اور اخلاص کے ساتھ بتوں سے منہ موڑنے اور اللہ کی توحید سے لو لگانے کی تلقین کی، جس کی تفصیل سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 48 تک موجود ہے۔ تو خیر ان کے باپ نے نہ صرف یہ کہ ان کی نصیحت اور خیرخواہی کو مسترد کیا، بلکہ تلخی کے ساتھ انہیں سنگسار کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی بھی دے دی۔ تو خیر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو الوداعی سلام کیا اور اپنی دعوت کا رخ قوم کی طرف موڑ دیا، جس کے لیے انہوں نے نہایت مؤثر پیرائے میں گویا کہ توحید کی دعوت دی، گھر سے دعوت شروع کی۔ گھر والے مخالف ہوئے تو پھر ان کی بات نہیں مانی، پھر قوم کو دعوت دی، قوم والے مخالف ہوئے تو قومی دھارے میں شامل نہیں ہوئے بلکہ ان کی بھی مخالفت کی۔ پھر شاہ وقت کو دعوت دی، اس نے نہیں مانا تو اس کے بھی مخالف ہوئے، بادشاہ کے رعب اور دبدبے کا اثر قبول نہیں کیا۔ تو ہمیں یہ واقعات سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے ساتھ بھی یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ بعض اوقات بے دینی کی طرف تمہیں گھر کا ماحول راغب کرے گا، تم نے بات نہیں ماننی گھر والوں کو۔ بعض اوقات تمہیں بے دینی کی طرف ایک عوامی ماحول جو ہے وہ راغب کرے گا، تم نے لوگوں کی بات بھی نہیں ماننی۔ اور بعض اوقات حکومت پریشر دے گی بے دینی کی طرف، تم نے ان کی بات کو بھی نہیں ماننا۔ تو فرمایا کہ اللہ کی بات کو ماننا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ اس کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی وہاں اطاعت نہیں ہوتی جہاں خالق کی نافرمانی۔ مخلوق میں باپ بھی ہے، معاشرہ بھی ہے، حکومت بھی ہے، تو لہذا مخلص مسلمان وہ ہے، دین ابراہیمی پر وہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار وہ ہے کہ جو سب سے ہٹ کٹ کر اللہ رب العالمین کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، اللہ کی منشا پر چلتا ہے، اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی جو ہے وہ اللہ کی منشا کے مطابق گزارتا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بڑی مشقتوں اور آزمائشوں کا آپ کو سامنا بھی رہا، اور دعوت دیتے رہے قوم کو، لیکن قوم کے دلوں پر مہر لگ گئی، اس لیے انہوں نے ایک دوسرے کو یہ کہہ کر جوش دلانا شروع کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے۔ وہ ان کے تو گویا خدا تھے، وہ یہ سمجھتے تھے، نعوذ باللہ، اور اس گستاخی کے ذریعے ہمارے گویا مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، اس لیے وہ سزا کے مستحق، اور ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں آگ کے بھڑکتے ہوئے گویا الاؤ کے اندر جھونک دیا جائے، اور اس منصوبے کی سربراہی اور سرپرستی اس زمانے کے بادشاہ نمرود نے کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے اپنے دربار میں طلب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان اور نمرود کے درمیان جو بات چیت ہوئی تو وہ بہرحال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں موجود ہے، آ رہی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو جب نمرود بھی لاجواب ہو گیا تو اس نے، جب کسی شخص کے پاس، طاقتور کے پاس دلیل کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ دھونس، طاقت، جبر، زبردستی، گویا کہ ظلم کے استعمال پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ دستور دنیا رہا ہے، اب بھی ہے، کہ جب کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر کسی کو زیر کرنے کے لیے طاقت، دھون، دھاندلی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ خیر اس نے جناب والا کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے آگ جلانا شروع کی۔
ظلم و ستم، دلیل تو تھی نہیں اس کے پاس، تو اس نے ظلم و ستم کا سہارا لیا، اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اس معاملے میں ان کی قوم کا، بادشاہ کا جوش خروش اتنا بڑھ گیا کہ لوگوں نے منتیں ماننا شروع کر دی۔ کوئی کہتا بیمار کہ اگر مجھے صحت مل گئی تو میں ابراہیم کو آگ میں جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں۔ تو خیر بہرحال یہ اندھی عقیدت تھی ان لوگوں کی اپنے بتوں کے ساتھ۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور چہرے پر مکمل اطمینان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں سے زندہ سلامت باکرامت باہر نکل آئے۔ یہ ان کا عظیم الشان معجزہ دیکھ کر ان کی قوم کو ان پر زہر ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن شومی قسمت کہ ایسا نہیں ہو سکا، سوائے حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے، پھر بعد میں اللہ کے نبی بنے، اردن میں مبعوث کیے گئے، ان کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے گویا کہ کلدانیین نامی بستی میں پہنچے، وہاں سے ہاران، پھر فلسطین، پھر نابلس، پھر ملک کے مصر پہنچے۔ وہاں حضرت سارہ کے ساتھ شاہ مصر کی دست درازی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی غیبی حفاظت کا واقعہ پیش آیا۔ تو اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل چلانے اور اس کے بڑھانے کا غیبی انتظام بھی فرمایا، جس کی صورت یہ پیدا ہوئی کہ شاہ مصر نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے پیش کی۔ حضرت سارہ انہیں اپنے ساتھ لے کر آئیں اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی، جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 87 سال تھی۔ لیکن پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے درمیان شکر رنجی پیدا ہوئی، تو مزاجوں میں باہم موافقت نہ رہی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اور اللہ کی وحی کی روشنی میں اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر بے آب و گیا وادی میں تشریف لے آئے، جہاں اللہ کا حکم تھا، جہاں نہ زندگی نہ زندگی کے آثار، کچھ بھی نہیں۔ تو اس آزمائش کا سب سے پہلا گویا انعام آب زمزم کی شکل میں سامنے آیا۔ دوسرا گویا کہ انعام مکہ مکرمہ کی آبادی اور بیت اللہ کی تعمیر کی صورت میں۔ تو بہرحال اس پہلی آزمائش میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان ظاہری اور جسمانی جدائی تو تھی، اللہ نے فرمایا وہاں چھوڑ کے واپس آ جاؤ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر مہینے ان سے ملاقات کے لیے سواری پر سوار ہو کر تشریف لے جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر دوسری آزمائش اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے اور زیادہ سخت تھی کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خواب دیکھا کہ جس میں وہ اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، یہ نہیں دیکھا ذبح کر دیا، صرف ذبح کا کرتے ہوئے دیکھا بس۔ چونکہ انبیاء کرام کے خواب جو ہیں وہ شرعی دلیل ہوتے ہیں، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبیح اللہ کو قربان کروں اللہ کے نام پر۔ تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں دعاؤں اور آرزوؤں سے حاصل ہونے والے اس گویا کہ نونہال کا زندہ رہنا تو ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی انہیں سرخرو کیا۔ جب وہ ذبح کرنے لگے، اتنا ہی دیکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھیج دیا، جسے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو ہے وہ ذبح کر دی۔ اسی کو قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تو ذبح عظیم کے اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبیلہ جرہم کے اندر شادی ہو چکی تھی اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کا انتقال بھی ہو چکا تھا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم ملا ہے۔
تو چنانچہ دونوں باپ بیٹوں نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر نو کی، جس کا تذکرہ بہرحال یہاں یہ بالکل وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ آیت نمبر 127 کے اندر موجود ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ آیت نمبر 126، اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب آیت نمبر 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے ان باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنْ، پس ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب وہ سرخرو ہے ہر انعام میں، جیسا کہ تفصیل میں نے عرض کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا بناؤں گا۔ اب اولاد کے ساتھ تو ہر باپ کو ایک محبت ہوتی ہے، شفقت پدری کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری اولاد کو بھی آپ امام بنا دیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ انبیاء میں بھی ہوتی ہے اولاد کی محبت، تو مسلمان بادشاہوں سے بھی یہ محبت جو ہے وہ اپنی اولاد کے متعلق ظاہر ہوئی ہے کہ انہوں نے بھی دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنی اولادوں کو کیا بنا دیا، ولی عہد بنا دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تمہیں لوگوں کے لیے امام اور پیشوا بناؤں گا۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد میں سے بھی بعض کو بنا دیں۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد یعنی یہ منصب جو ہے امامت والا، نبوت والا، یہ ظالموں کو نہیں ملے گا، یعنی شرک کرنے والوں کو نہیں ملے گا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 125، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنایا، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے لیے یہ دو چیزیں بطور خاص مقرر فرمائیں، ایک تو بیت اللہ لوگوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ ہے، اور دوسرا بیت اللہ امن اور سلامتی کا گھر ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور یہ کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم کو، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام کو، أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، یہ کہ پاک رکھو تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، ان سب کے لیے میرے گھر کو تم پاک رکھو۔ یہ آیت نمبر 125 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے دو وصف بیان کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کے جمع ہونے کا مثابہ ہے، محور ہے، مرکز ہے، اور چنانچہ حج اور عمرہ کے سلسلے میں لوگ وہاں سارا سال پوری دنیا سے آ کر جمع ہوتے رہتے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ امن کی جگہ ہے، تو وہاں داخل ہونے والا ہر شخص مامون ہے، حتیٰ کہ وہاں کے جانور، درخت، پرندے تک سلامتی میں ہیں، تو انہیں خوف زدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، تو حضرت عمر فاروق کی خواہش پر مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ مقام ابراہیم اس جنتی پتھر کو کہا جاتا ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشانہائے قدم بھی موجود ہیں، اور وہ پتھر آج بھی حرم کعبہ کے پاس ایک شیشے کے بکس میں رکھا ہوا ہے کہ جس کے پیچھے کھڑے ہو کر دو گانا طواف اور دیگر نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس آیت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خانہ کعبہ کو پاک صاف رکھنے کی تاکید کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرم کعبہ کی صفائی ستھرائی اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اس وقت وہ دو جلیل القدر پیغمبروں سے اس کا عہد لیا گیا۔ تو بہرحال خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے گھروں کو نمازیوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے صاف کرتے ہیں۔ مسجدوں کے خدام، حرمین کے خدام،
اور जो लोगों के लिए नमाजों का इंतज़ाम करते हैं, तो मस्जिदों में उनकी तामीर में, उनकी तरक्की में, उनकी सफाई सुथराई में, राहत का माहौल पैदा करने में, लोगों की इबादतों के लिए सुकून देने में जो लोग अपनी खिदमात फराहम करते हैं, ये सुन्नत इब्राहिमी है, ये सुन्नत इस्माइली है, और ये अल्लाह ताला का हुक्म भी है। आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 126 में इरशाद फरमाते हैं, फरमाया वइद क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना, और याद कीजिए उस वक़्त को जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, आया अल्लाह, ऐ मेरे पालने वाले। नबियों को भी अल्लाह पालते हैं, उनको भी अल्लाह खिलाते पिलाते हैं। वइद क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल, याद कीजिए उस वक़्त को जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ऐ मेरे रब, ऐ मुझे पालने वाले, ऐ मेरे अल्लाह, हाज़ा बलदन आमिना, इस शहर को अमन वाला बना दे, वर्ज़ुक़ अहलहू मिनत समराति, और दे इसके रहने वालों को रोजी फलों में से, तैयार शुदा रोजी। मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, लेकिन उनको दे, अमन वाला भी उनके लिए बना इस शहर को कि जो उनमें से ईमान लाए अल्लाह और यौम आखिरत पर। अल्लाह ताला ने फरमाया ये दुआ तो तुम्हारी कबूल है, लेकिन तुमने महदूद मांगे, हम ज्यादा देंगे। और अल्लाह की शान यही है कि कम मांगता है इंसान, अल्लाह की तरफ से वसअत के साथ ज्यादा मिलता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुमने मांगा ईमान वालों के लिए रोजी, लेकिन वमन कफरा, मैं उसको भी दूंगा। अल्लाह ने फरमाया कि जिसने इनकार किया, ये अकलियतों के हुकूक है, जिसने कुफर किया है, मैं उसको भी दुनिया का मालो मता और दुनिया का रोजी रोटी, असबाब मईशत, मैं उसको भी दूंगा। तो ये अकलियतों के हुकूक अल्लाह ने कुरान में खुद बयान करने। उनके हुकूक को कोई पामाल नहीं कर सकता इस्लामी रियासत में रहने वाला कोई भी बशिंदा, ना हुकूमत। काला वमन काफरा, अल्लाह ने फरमाया तुमने मोमिनों के लिए मांगा है, मैं उनको भी दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं उसको भी दूंगा जो कुफर करेगा। फ़उमत्तिउहु कलीलन, मैं उसे भी थोड़ा सा फायदा पहुंचाऊंगा, लेकिन दुनिया का रोजी रोटी तो मैं दूंगा। सुम्मा अस्तर्रुहु इला अज़ाबिन नार, फिर मैं उसे घसीट कर जहन्नम के अजाब की तरफ ले जाऊंगा। ये उखरवी अजाब है, ये उनके कुफ्र की वजह से, लेकिन दुनिया में उन पर असबाब मईशत के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। उनकी जान माल इज्जत जो है वो अकलियतों की मुस्लिम मुआशरे के हाथों महफूज करने का अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के नबी की तरफ से हुक्म है। वबेसल मसीर, और बहुत बुरा ठिकाना है जहन्नम। तो ये आयत नंबर 126। इस आयत मुबारका में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दुआ का जिक्र है जो उन्होंने मक्का मुकरमा में अपनी अहलिया हजरत हाजरा और साहबजादे हजरत इस्माइल को आबाद करते हुए अल्लाह की बारगाह में पेश की थी। वो जगह उस वक़्त ना तो आबाद थी, ना उसे शहर कहा जा सकता था। वहां तो बिवादिन गैर ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम का माहौल था, जिंदगी का नाम और निशान मौजूद नहीं था। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां अमन अमान की दुआ मांग रहे। वजह उसकी ये है कि शहरों की बका अमन अमान सलामती के अंदर मख्फी है। जिस शहर से, जिस इलाके से, जिस खित्ते से अमन व अमान रुखसत हो जाए, मईशत तबाह हो जाती। जाहिर है कि लोग फिर गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अमन की दुआ फरमाई, उसके बाद रिज़्क़ की दुआ फरमाई, और इसमें बतौर ख़ास फलों का जिक्र फरमाया, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता था कि ये ज़मीन तो बेआब हो गया है, ना पानी है, ना घास है, ना सब्ज़ा है, ना ये काबिल काश्त है। तो लिहाजा यहाँ कोई गल्ले फसलें अजनास तो हो नहीं सकते। तो बहर से समरात का माना तैयार शुदा यहाँ खुराकें पहुंचे और खाने पहुंचे और फल पहुंचे। तो बहरहाल ये नहीं फरमाया कि अल्लाह इस सरजमीन को काबिल ज़िराअत बना वगैरह वगैरह, बल्कि फरमाया अल्लाह फलों का रिज़्क़ अता फरमा, यहीं से हो या दुनिया के किसी कोने से। तो अल्लाह ने उनकी दोनों को दुआएं कबूल फरमा ली। अमन व अमान भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अता फरमाया, जिसका मुशाहिदा आज भी किया जा सकता है, और रिज़्क़ की फरावानी भी अल्लाह ने अता फरमाई, जिसका मुशाहिदा आज भी वहां किया जा सकता है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों के लिए ये दुआएं मांगी हैं
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو عام کرتے ہوئے فرمایا جو کفر بھی کرے گا دنیا کے ساز و سامان مال و متاع سے فائدہ اٹھانے کا موقع میں اسے بھی دوں گا، چونکہ دنیا تو دار الجزا نہیں ہے، سزا کا گھر نہیں ہے، بدلے کا موقع نہیں ہے یہ، البتہ آخرت میں ان کا حساب جو ہے بے باک کر کے جہنم میں ڈالوں گا اگر کفر میں مریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 127 میں فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، فرمایا کہ یاد کیجئے اس وقت کو جب من البیت و اسماعیل، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، ٹیلا کی صورت میں وہاں بیت اللہ موجود تھا، نشاندہی جبریل امین نے کی، انہی بنیادوں پر آپ نے پھر تعمیر کو اٹھایا۔ ربنا تقبل، تعمیر بھی فرما رہے تھے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کر رہے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کوئی بھی بات کرے اس کے بعد دعا بھی کرے، ربنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے جائے اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ ربنا تقبل، تو فرما رہے تھے اے اللہ تو قبول فرما ہماری طرف سے یہ دینی خدمت، یہ اپنے گھر کی تعمیر کا مبارک عمل، انک انت السمیع، بے شک تو خوب سننے والا ہے، العلیم تو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت نمبر 127 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا کا ذکر ہے کہ جس میں ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شریک تھے۔ یہ دعا تعمیر کعبہ کے موقع پر آپ نے مانگی، سبحان اللہ، تو فرمایا کہ اے اللہ ہماری اس دینی خدمت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ گویا کہ اخلاص جو ہے وہ اس کی بنیاد پر آپ نے یہ دعا، کسی بھی چیز میں اخلاص یہ قبولیت کی علامت ہے، تو اے اللہ اس خدمت کو قبول فرما لے کیونکہ تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دینی خدمت پر اس کی قبولیت کی، یا دینی کام پر، چاہے وہ عبادات میں سے ہو یا حسن معاملات میں سے ہو یا حسن معاشرت میں سے ہو، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، جو بھی انسان کار خیر میں حصہ ڈالتا ہے یا ان کو کرتا ہے، اس کے بعد ضرور اللہ تعالیٰ سے ان کی قبولیت کی دعا بھی کرے کہ اللہ ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرما۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا وجعلنا، آیت نمبر 128، ربنا وجعلنا مسلمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی کہ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار اور مطیع اور تابع فرمان بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج کے ارکان سکھلا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر اپنی رحمت سے توجہ فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان۔ یہ دعا آیت نمبر 128 کے اندر ہے۔ اس دعا میں ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، اس آیت میں دعا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کہ جس میں انہوں نے اپنے اور اپنی نسل در نسل اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے فرما برداری اور اطاعت شاری مانگی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا، ایک تو فرما برداری اور اطاعت کی اہمیت ثابت ہوئی، اور دوسرا یہ کہ انسان کو اپنی اولاد کے لیے بھی اس کے دینی رجحانات اور اس کے دین پر چلنے کی فکر یہ کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جہاں اپنے لیے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں اپنا تابع دار بنا، وہیں یہ کہا اللہ ہماری اولاد کو بھی اپنا تابع دار بنا۔ تو اولاد کی دینی تربیت سے غفلت نہیں برتنی چاہیے، ان کو دین ضرور سکھانا چاہیے، قرآن ضرور پڑھانا چاہیے، اور قرآن کے حقوق سے ان کو ادا کرانا چاہیے، وہ آگاہ کرنا چاہیے، اور یہ امانت تاکہ نسل در نسل چلتی رہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام سے یہی کہا تھا کہ حضرت ہم اس دین کو سیکھ رہے ہیں، آپ سے ہماری اولادیں سیکھیں گی، پھر ان کی اولادیں سیکھیں گی، تو اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دونوں نے دعا مانگی، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج کے ارکان سکھلا۔ تو حج کے ارکان سکھلانے کی دعا کی ہے،
تاکہ بیت اللہ کی انہوں نے جدید تعمیر جو کی ہے اسے اللہ کے پسندیدہ طریقے سے آباد بھی کر سکیں۔ اپنے طرز عمل سے عبادت نہیں کرنی، عبادت جو کرنی ہے وہ طے شدہ اللہ کے طریقے کے مطابق کرنی، اللہ کی طرف سے، اللہ کے حبیب کی طرف سے جو طے شدہ طریقے اس کے مطابق کرنی۔ تو اس لیے دعا مانگی مناسک حج کی تعلیم کے لیے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اے اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت کی توجہ فرما، تو یعنی حج بھی سکھلا، توبہ کی قبولیت بھی سکھلا۔ تو ان دعاؤں کے اندر گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیاوی ضروریات کو اللہ کے سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ دینی اور اخروی ضروریات کو پیش کیا ہے۔ تو اس سے دینی جو چیزیں ہیں، ضروریات ہیں، ان کی اہمیت جو ہے ہمیں واضح ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے آیت نمبر 129، ربنا وبعث فیہم، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پروردگار، وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک نبی بھیج دے، مبعوث فرما لے، ایک عظیم الشان پیغمبر انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتکا، جو تلاوت کرے ان کے اوپر تیری آیات کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تعلیم دے کتاب اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے قرآن کے مطابق اور حکمت کے مطابق، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اے اللہ تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں قرآن پاک کے حقوق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے کہ کن کن مقاصد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رسول کے مبعوث ہونے کے لیے دعا مانگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسی مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں جو انہوں نے مانگی اللہ نے قبول کی۔ جس نبی کو مکہ والوں کے لیے اللہ سے ابراہیم نے مانگا، میں وہی اس قبولیت کا جواب ہوں، میں اس دعا کا جواب ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اہل مکہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت پیغمبر کے حوالے سے جو دعا ہے، اس میں دو پہلو زیادہ اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ پیغمبر انہی اہل مکہ میں سے ہو، تاکہ ان کے مزاج اور ان کی ثقافت کو خوب اچھی طرح سمجھتا ہو، ان کے حالات سے مانوس ہو، اور وہاں کے لوگ اس سے گویا شناسا بھی ہوں، کیونکہ اجنبی بہرحال اجنبی ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں مقاصد بعثت کی تعیین کی گئی، 4 مقاصد ہیں جو قرآن کریم میں اس کے علاوہ بھی بعض مقامات پر ہیں۔ ان میں سے پہلا مقصد تلاوت آیات، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے تاکہ لوگوں کو اس کا تلفظ کرنا آئے، لوگ پھر اسی انداز سے اسی طریقے سے قرآن پاک کی قرات جو ہے وہ کریں، اور مختلف قراتوں کا لوگ علم حاصل کریں ان سے، اور حروف کو، قرآن کے حروف کو، ان کے مخارج اور صفات کا خیال رکھ کے وہ ادا کریں، اور انہیں معلوم ہو جائے نبی علیہ السلام کے قرآن پاک پڑھنے کی برکت سے کہ کون سی آیت کہاں ختم ہوتی ہے، کہاں وقف کرنا ہے، تو تلاوت کے کون سے آداب احکام ہیں جو اللہ کو پیارے ہیں، اچھے لگتے ہیں۔ تو دوسرا مقصد تعلیم کتاب اللہ، یعنی وہ نبی لوگوں کو اللہ کی مراد بتلائے، آیات کے معنی اور مفہوم کو واضح کرے، قرآن کے اسرار اور رموز جو ہے لوگوں کو بتلائے، اور قرآن کے مختصر جگہوں کی پوری تفصیل کرے، تشریح کرے، اور اللہ کی آیات کی تفسیر بتلائے۔ اور ان کو تیسرا مقصد تعلیم حکمت، حکمت کا معنی ہے کہ ہر وہ کلام جو حق کے موافق ہو، یعنی زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو ہر مرحلے پر انسان کو رہنمائی فراہم کرے۔ تو گویا کہ ایسا قانون جس میں کسی فرد یا ادارے کو ترمیم کا اختیار نہ ہو، ایک ایسا قانون جو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک
مشرق سے مغرب تک گویا کہ ہر رنگ، ہر قوم، ہر نسل کے لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلائی، یہ حکمت۔ تو سنت کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ وہ ان کو اپنا طریقہ سنت سکھلائے۔ اور چوتھا مقصد نبی علیہ السلام کی بعثت کا اور قرآن کے نازل ہونے کا یہ ہے، قرآن کا حق یہ ہے کہ انسانی نفس کو وہ پاک کر دیں، یعنی اخلاقی گندگیوں سے، برائیوں کی دلدل سے نکال کر اخلاقی خوبیوں اور پاکیزہ صفات سے متصف کر دے، اور ان کے دل ایسے روشن ہو جائیں کہ ان میں اللہ کی محبت کا چراغ جو ہے وہ روشن ہو جائے، اور لوگوں کے دلوں کا کفر والا، شرک والا زنگ اتر جائے، اور وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت سے ان کے دل آباد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول فرمائی۔